नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग, गौर शाही मरहबा। मैं आपका होस्ट डॉक्टर खुर्शीद आलम लेकर के आया हूँ सत्य की तलाश में। आज का टॉपिक अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम रा का राज। और हमारे आज के गेस्ट शेख जावेद अहमद फ्रॉम यूएसए। उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि शेख जावेद अहमद का एक्सपीरियंस लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुका है स्पिरिचुअल साइंसेस में। तो हम उनसे आज कुरान शरीफ के और स्पिरिचुअल साइंसेस जो प्रैक्टिकल लाइफ में जी सकते हैं उनके बारे में डिटेल में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, शेख जावेद अहमद को हम स्वागत करते हैं। और शाही मरहबा, कैसे हैं जावेद भाई? सबसे पहले गौर शाही मरहबा। और सबसे पहले हमारे मालिक को मौला सैयदी रा यूनुस अल गौहर की बारगाह अक़दस में रा गौहर शाही मरहबा। उसके बाद हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल गेस्ट जो हैं खुर्शीद भाई, उनको गौर शाही मरहबा। तमाम हाज़रीन महफिल को गौर शाही मरहबा, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और वेरी गुड इवनिंग। जी खुर्शीद भाई। जी जावेद भाई, आज का जैसा कि हमने टॉपिक चुना है जिस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे वो है अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम रा का राज। तो अलिफ लाम मीम जो है और अलिफ लाम रा, ये कुरान के अंदर इसे किन अलकाबात से पुकारते हैं? जी, ये बहुत अच्छा यानी मौजू है और एक बड़ी अहम आज के इंसानियत के लिए ये एक बड़ी यानी ख़ास और ख़ास बात है कि ये दोनों हरूफ मुक़त्तआत जो हैं वो कुरान में मौजूद हैं। अलिफ लाम मीम भी, ये हरूफ मुक़त्तआत भी कुरान में मौजूद हैं और उसके बाद फिर अलिफ लाम रा जो है ये भी कुरान में मौजूद है। और ये यानी जो अलिफ लाम मीम है इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कुरान के इब्तिदा में ही है और ये सूरतुल बकरा की जो पहली आयत है वहाँ यहीं से यानी स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर ये लिखा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। क्योंकि ये हम रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो लिहाजा ये आम लोगों के ज़हन में अलिफ लाम मीम जो है वो है कि कुरान में ये हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम है। लेकिन जो अलिफ लाम रा है वो सूरत इब्राहीम की जो स्टार्टिंग है यानी शुरुआत है वो इस हरूफ मुक़त्तआत से होती है कि अलिफ लाम रा, ठीक। और फिर वहाँ पर लिखा है कि किताबुन अनज़लना इलैका, और फिर लिखा है आगे कि ले तुखरजन नासा मिनज़्ज़ुलमाति अलन नूर। इसका भी यानी तज़किरा कुरान में मौजूद है। तो अब इस राज को यानी जो जानने की ज़रूरत है, जो इस राज में ख़ास यानी जो बात है वो ये है कि अलिफ लाम मीम जो है उनका फैज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होके उनकी उम्मत तक चलता आ रहा है। और उसके लिए आपका यानी यहाँ पर जहाँ अलिफ लाम मीम का तज़किरा आया है तो वहाँ अगर बंदा जो कुरान की आयत है उस पर गौर करे तो वहाँ पर ये लिखा है कि अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो लोग कि जो बिना देखे ईमान लाए हैं। और फिर वहाँ ये भी लिखा है कि वक़ीमुस्सलाता, और नमाज जो कायम करना है उसकी शर्त भी है। तो इसका मतलब है कि ये रास्ता दीन को इख्तियार करे बिना आपको हासिल नहीं हो सकता। यानी ये फैज़ वो है कि जो आपको यानी दीन पर अमल पैरा होकर के इस्लाम कबूल करने से और हजूर पाक की उम्मत में दाखिल होने से ये चीज़ मिलेगी। इसके लिए ये है कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تو پھر آپ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اس کے بعد پھر آپ کو الف لام میم کا فیض نہیں ہوگا۔ لیکن کرم نوازی اور اللہ کی عطا یہ دیکھیں کہ اسی قرآن میں یہ نقطہ بھی بند ہے جس کو ہمارے مالک و مولا سیدی را یونس الگوہر نے کھولا ہے، اور سرکار گور شاہی نے پوری انسانیت کو اس خاص جو الف لام را حروف مقطعات ہے اس کے فیض سے پوری کائنات کو مالا مال فرمایا ہے۔ اور آج بھی یہ جو اگر دیکھیں تو یہ جو الرا ٹی وی ہے اس کا نام بھی اسی حروف مقطعات پر ہے۔ اگر لوگ دیکھیں، لوگ تو مخالفت کرتے ہیں نا کہ آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کریں، قرآن حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں، جس مطلب ہے کہ ٹی وی اسٹوڈیو کا جو نام ہے وہی قرآن کے حروف مقطعات پر رکھا ہوا ہے، تو پھر سارے کا سارا الف لام را کا جو راز ہے اور جو فیض ہے، اس کا علم و عرفان ہے، وہ سیدنا امام مہدی گور شاہی کی طفیل جو ہے وہ آج پوری انسانیت کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے اس آیت پر غور کیا ہے جو قرآن کی آیات سورۃ بقرہ کی ہیں کہ الف لام میم جو ہے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ بھی آپ کا یعنی ایمان لانا، اور پھر یہ لکھا ہے کہ واقیم الصلاۃ، اور آپ کا نماز جو ہے وہ بھی قائم کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جہاں پر یہ جو الف لام را والی بات آئی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ کتاب انزلناہ، کہ یعنی یہ کتاب بھی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، یعنی نازل کی گئی ہے، اور پھر یہ کیا مطلب کام کرے گی؟ اس پہ لکھا ہے کہ لے تخرج الناس، ناس کا جو مطلب ہے اگر آپ عربی کی گردان کے حساب سے صرف ناب سے اس کے میننگ کو دیکھیں تو ناس وہاں اللہ نے یوز کیا ہے جہاں اللہ پوری انسانیت سے مخاطب ہوا ہے، نہ اہل ایمان سے مخاطب ہے اور نہ ہی اسلام والوں سے مخاطب ہے۔ یہاں پر اللہ نے پوری انسانیت کے لیے یہ فیض اور یہ کرم نوازی عطا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ پھر جب یہ یعنی اس سے فیض ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو یعنی جی جاوید بھائی، یہاں پہ ایک کوشچن آ رہا ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بولا کہ والناس کا یوز کیا تو تمام عالمین کے لیے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو سیدنا امام مہدی گور شاہی جن کو کہا جا رہا ہے، سرکار گور شاہی کو، تو وہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں؟ جی، یہ مطلب ہے کہ یہ ایک کوئی اچنبے کی بات نہیں، جس طرح اللہ ساری انسانیت کے لیے ہے اسی طرح جو چیز اللہ سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حضور پاک کو قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی جو ذات مبارک ہے سیدنا گور شاہی کی، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین اور غفور الرحیم بن کے تشریف لے کے آئے ہیں، اور اس یعنی جو الف لام را کا فیض ہے اس کے ذریعے آپ پوری انسانیت کو مالا مال کر رہے ہیں اور اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں، ہمارے یہاں پہ یہ کوشچن آ رہا ہے کہ ظلمات کیا ہوتا ہے؟ ظلمات کیا چیز ہوتی ہے جس کو نکالنے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ وہ کہاں موجود ہوتی ہے؟ جو ہماری مطلب ہے کہ عمومی لینگویج ہے نا جو ہندوستان اور پاکستان میں بولتی مطلب ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظالم آدمی ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جس طرح بولتے ہیں کہ یار اس نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہوا تو آل رسول کے اوپر یزیدیوں نے بڑا ظلم کیا، لیکن جو قرآن جس ٹرمینالوجی میں بات کر رہا ہے وہاں پر یہ ظلمت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس ظلمت کا مطلب ہے کہ ظلمت جو اندر کا اندھیرا ہے اس کو یعنی جو قرآن کی یعنی اللہ کی جو لینگویج ہے اس میں ظلمات کا مطلب اندھیرا ہے، اور وہی جن کے اندر باطنی اندھیرا ہے انہی کو جاہل عالم بھی کہا، اور وہی لوگ جو ہے وہ گمراہی پر ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے اور اس کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف گامزن کرتا ہے. تو یہ جو ظلمت ہے یہ باطنی اندھیرے کا نام ہے. یہ وہ ظلمت جو ہے مطلب ہے کہ جو ظلم و زیادتی والی ظلمت ہے نا وہ نہیں ہے. یہاں ظلمت کا مطلب اندر باطنی اندھیرا ہے ہمارے اندر، اور ہمارا جو قلب سیاہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اندھیرے میں ہیں، ظلمت میں ہیں. تو ظلمت میں تو اس حساب سے پوری انسانیت ہے. بالکل بالکل پوری انسانیت ہے، کیوں نہیں. اگر پوری انسانیت نہ ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی وہ قرآن میں جو آیت نازل کی ہے کہ جو عربی آئے اور انہوں نے حضور پاک کو کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ابھی تو ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کا نور ایمان میں جائے، اندر قلب میں جائے گا تو روشنی آئے گی. اگر اللہ کا نور تمہارے قلب میں نہیں جائے گا تو روشنی آ ہی نہیں سکتی. جی تو ایسے اگر دیکھیں تو ایک سوال اور آ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ہے ظلمات سے نکال کر نور پر چلا دیجئے، ٹھیک ہے. تو نور پر چلا دیجئے تو کس کو کہہ رہا ہے اللہ، کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے یا پھر امام مبین ان کو کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضور پاک کی ذات مبارک پر نازل ہوا ہے، ٹھیک، حضور پاک کے قلب پر نازل ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو قرآن میں حکم احکام آئے ہیں وہ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہی تو پیغام دیا ہے. جو ایک نبی ہوتا ہے اس سے دین قائم ہوتا ہے. جب یعنی کسی نبی نے دین کو قائم کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کی امت بنے گی، جن لوگوں کو وہ ہدایت دیں گے، تو اس کو یعنی اللہ کے احکامات جو اللہ حضور پاک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کا یعنی ایسے کہہ لو کہ انسانیت کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے یعنی جو قلوب ہیں ان کو منور کرو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی کہہ دی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن نہ تمہیں مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، ٹھیک. نفع یاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک کو یہ بات کہی ہے تو حضور پاک کو قلب سلیم بنانے کی توفیق بھی تو بخشی ہوگی نا. ایسے تو نہیں کہ آیتیں ان پر نازل کر دی اور ان کے اندر یہ چیز نہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی کہی ہے حضور پاک کو کہ فرمایا کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا یہ جو دور ہے، جو دوسرا دور آپ کا ہوگا وہ زیادہ خیر برکت والا ہوگا، زیادہ شاندار ہوگا، زیادہ عرفہ والا ہوگا. اب اس کے ساتھ آپ کو حدیث کو ملانا پڑے گا. جب حضور پاک امام مہدی علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے، آپ کی شان بیان کرتے، آپ کی نشانیاں بتاتے، تو صحابہ کرام نے یعنی کئی دفعہ حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس طرح سے جو نشانیاں یا جو باتیں آپ بتاتے ہیں ان باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ ہی دوبارہ تشریف لے آئیں گے. اب اس کو قرآن کی اس آیت کے ساتھ ملا لو کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو یہ کہہ رکھا ہے کہ تمہارا جو پہلا دور ہے آپ کا دوسرا دور اس سے زیادہ شاندار ہوگا. اب یہاں پر حضور کی جو مسکراہٹ ہے کہ آپ خاموش ہو گئے مسکرا کے کہ بھئی ہم ہی دوبارہ تشریف لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں دوبارہ حضور پاک کا جزوی طور پر اظہار ہوگا. اور یہ چیزیں یعنی سرکار کی تعلیم میں، سرکار کی ٹیچنگ میں، کتاب مقدس دین الہی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کو بڑی سرحد کے ساتھ ہمارے جو مالک و مولا ہے سیدی یونس الگوہر کی بارگاہ سے یہ چیزیں بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین ہوئی ہیں. آپ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ عرضی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مہدی میں ہونا یہ آمنہ کا لال ہونا ہی ہے، کیونکہ جن عرضی ارواح نے جسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا انہی عرضی ارواح نے امام مہدی گور شاہی کے وجود کو بنایا. لیکن یہاں پر آپ کی جو ذات مبارک ہے اس اور بھی بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ
کئی اور چیزیں بھی یعنی حضور پاک کی جو سماوی ارواح ہیں جیسے لطائف ہیں وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں، جن میں آپ نے فرمایا کہ جو حضور پاک کا لطیفہ اخفا ہے جس پر نبوت نازل ہوئی ہے اس کا نام حمد ہے، وہ بھی امام مہدی کے سینے میں موجود ہے، جس کے لیے سیدنا گور شاہی کی ذات مبارک جب گجر خاں میں اپنے آبائی گاؤں میں خطاب فرما رہے تھے تو وہاں پر آپ نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ جو علم صرف حضور پاک کے لیے تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، وہ سارے کا سارا علم انہوں نے ہم کو عطا فرما دیا۔ اور یہ وہی بات تھی کہ جو لطیفہ اخفا امام مہدی کے وجود میں حضور پاک کا آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو یعنی حضور پاک کا آئے تو انسانیت کو اللہ کا دیدار ہونے لگا، انسانیت کے لیے اللہ کی دیدار کی تعلیم بھی کھل گئی۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ جو دیدار کی تعلیم تھی وہ لطیفہ انا کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حضور پاک کا لطیفہ انا ہے وہ محمود ہے، وہ بھی امام مہدی کے پاس ہے، تبھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جانے سے آپ کو ایک لمحے میں اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ اور سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ اگر تم امام مہدی سے ٹکرا گئے تو پھر استاد سمجھ جانا کہ اللہ اور حضور پاک ہم سے جدا نہیں ہیں۔ جی جاوید بھائی، تو الف لام را کا جو فیض ہے وہ سرکار امام مہدی گور شاہی کے ذریعے سے پھیل رہا ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں۔ اور الف لام میم کا جو فیض تھا وہ حضور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا فیض ہوا۔ اور اس کے لیے شرط کیا تھی؟ کیا شریعت جو ہے اس کے بغیر الف لام میم کا فیض جو ہے وہ عام نہیں ہو سکتا تھا؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے کہ جو ایک سلطان الفقراء پانچویں گزرے ہیں حضرت سلطان باہو، ٹھیک، انہوں نے بھی اس جو یعنی حروف مقطعات ہے الف لام میم اس کا راز کھولا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو الف لام میم ہے اس کا مطلب ہے الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ اور میم سے محمد الرسول اللہ۔ اب اگر الف لام میم کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچیں گے تو ان کے لیے شرط ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کریں، ٹھیک۔ اسی لیے جتنے بھی حضور پاک کی امت سے جو یعنی اولیاء اکرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور غوث پاک ہیں، خواجہ صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جو مستفیض ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طفیل ان کو فیض ہوا۔ اور پھر اس کے بارے میں سیدی کی ذات مبارک نے یہ بات فرمائی ہے کہ الف لام را جو ہے، آپ نے فرمایا کہ الف لام را کا اکا دکا فیض جو ہے حضور پاک کے دور میں ہوا، جس طرح حضور پاک نے الف لام را کا فیض اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا علم لدنی کے طور پر، اور پھر آپ نے وہ فیض ہندوؤں کو دیا۔ آج تبھی ہندو جو ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو یعنی درگا ماتا بھی بولتے ہیں، تو ان کو فیض ہوا۔ پھر ایک اور دلیل بھی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ جو حضور غوث پاک ہیں اس کا مطلب ہے فیض ان تک بھی الف لام را کا پہنچا تھا، تبھی تو آپ نے گرو نانک دیو جی جو ہیں ان کو فیض دیا۔ اگر گرو نانک دیو جی کو حضور پاک نے فیض دیا، حضور غوث پاک نے، تو ان کو کلمہ تو نہیں پڑھایا، مسلمان تو نہیں کیا نا، تو ویسے بھی فیض دے دیا۔ لیکن الف لام میم سے جو فیض ہوگا اس کے لیے اسلام شرط ہے، آپ کو حضور پاک کی نبوت اور رسالت کے اندر آنا ہوگا تب آپ کو فیض ہوگا۔ لیکن الف لام را جب آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود یہ اذن دے دیا، وہاں یہ شرط اٹھا کے یعنی امتی سے اور یہ نماز قائم کرنے والے ذکر و اذکار کے اور یہ متقی والا جو بیچ میں سلسلہ تھا اس کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا کہ اب یہ پوری انسانیت کو آپ اس سے مالا مال کر سکتے ہیں اور پوری انسانیت کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لا سکتے ہیں۔ بہت زبردست، بہت بہترین آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات کا فیض ہے، الف لام میم کا فیض، آپ نے بتایا کہ وہ بغیر اسلام قبول کیے اس کا فیض نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے اسلام کلمہ پڑھنا شرط تھی۔ لیکن اب جبکہ امام مبین امام مہدی سرکار بہت شاہی خود موجود ہیں،
جی تو ان کے ذریعے سے جو الف لام را کا فیض ہو رہا ہے پوری دنیا کو، تو وہ فیض کیا بغیر کسی شرط کے ہو رہا ہے؟ کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو دین، دھرم، اپنا کلچر کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ جس طرح ہم نے اس جو آیت ہے نا یعنی الف لام را والی، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ الف لام را، وہاں لکھا ہے کتاب انزلناہ، کہ ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ یعنی انزلناہ الیک، یعنی تمہاری طرف وہ نازل کی ہے. اور پھر فرمایا کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ٹھیک. اور پھر یہاں پر آگے دیکھیں لکھا ہے کہ بے اذن ربہم، یعنی ان کے رب کا آپ کے پاس اذن و ارشاد موجود ہے. اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے اس میں اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو پوری کائنات کو دینے کا اذن و ارشاد موجود ہے، جس کے تھرو آپ پوری یعنی انسانیت کو وہ اس میں اللہ دے سکتے ہیں. الف لام میم کے ذریعے جن لوگوں کے قلوب جاری ہوئے ان کے لیے اسلام شرط تھی، ان کو مسلمان ہونا پڑے گا تب ان کے قلوب اللہ اللہ کریں گے. لیکن جن کو الف لام را کے تھرو یہ والی جو کتاب ہے الف لام را والی، امام مہدی علیہ السلام اس کے تھرو دنیا کو فیض دے رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا یعنی ان کی جو وہ جو روحیں ہیں ان کے رب کا ان کے پاس اذن و ارشاد ہے. اور وہ ان کو یعنی بنا کسی مذہب کی قید کے، بنا کسی رنگ و نسل کے، بنا کسی تفریق کے آپ کی ذات مبارک نے پوری انسانیت کو اس میں ذات سے مالا مال کر دیا. اور پھر اس کے لیے آپ اگر دیکھیں تو کتاب مقدس دین الہی میں سرکار نے یہ چیز بھی انسانیت کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اللہ ہے یہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک. یہ جو اس میں اللہ ہے یہ حضور پاک کی آمد سے پہلے بھی اللہ کا نام تھا، جس طرح سارے نبیوں کے کلموں میں بھی موجود ہے. حضور پاک کے جو والد تھے حضرت عبداللہ ان کے نام میں بھی یہ چیز موجود تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قدیمی چیز چلتی آ رہی ہے. اور پھر ایک اور اہم نوٹ جو ابھی آپ نے کویسچن کیا ہے اس کے جواب میں یہ بات کہوں گا، یوٹیوب پر الرا ٹی وی چینل پر سرکار کے موچی دروازہ لاہور میں خطاب کی ویڈیو موجود ہے. اس پر آپ دیکھیں کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں دنیا نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، یعنی لاکھوں کروڑ جو لوگ ہیں اس پروگرام میں آئے تھے. اس پروگرام میں آپ دیکھا کہ جب پروگرام ہو گیا تو سرکار کی ذات مبارک نے فرمایا کہ بس میرے آگے سے گزرتے رہو، میرے آگے سے گزرتے جاؤ، اور آپ کو اس میں یعنی یہ جو ذکر قلب ہے اس کی اجازت ہوتی چلی جائے گی. اب تو بات اور آگے بڑھ گئی، نہ نام پوچھا، نہ شکل دیکھی، کچھ بھی نہیں پوچھا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، مذہب تو دور کی بات، صرف فرمایا میرے سامنے سے گزر جاؤ اور آپ کے قلوب جاری ہو جائیں گے. اور یہی ہوا. بہت ساری دنیا وہاں پر، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اتنی بڑی دنیا سیدنا امام مہدی گور شاہی کی نظر کے آگے سے گزر گئی اور ان کو اذن ذکر قلب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے دے رکھا ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ الف لام را کے فیض کے لیے پوری دنیا کو اپنے دھرم کو پریورتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہندو ہیں آپ ہندو رہیں، آپ مسلم ہیں آپ مسلم رہیں، آپ عیسائی ہیں آپ عیسائی رہیں. آپ جس بھی دھرم کو فالو کرتے ہیں اسی دھرم میں رہیں. اگر آپ ناستک بھی ہیں اس کے لیے کیا ہے جاوید بھائی؟ اگر کوئی ناستک ہے تو اس کے لیے کیا؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ جو ناستک ہے اللہ کو نہیں مانتا. اب اگر دیکھیں، اگر ہم انصاف سے کام لیں اور بڑی ہوش سے اپنے بارے میں بات کریں، کیا ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کس مذہب میں تھے ہمیں معلوم ہی نہیں. کسی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کو یہ
یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے آنے سے پہلے جب اس کی روح عالم ارواح میں تھی تو وہاں پر اس کی روح کا مذہب کیا تھا؟ ٹھیک، اس کی روح کا وہاں کوئی مذہب نہیں تھا. یہ جس گھر میں روح جنم گئی وہ اس گھر کے جو سنسکار تھے ان کے انوسار اس کا دھرم بن گیا، اس کا مذہب بن گیا. ٹھیک، اب اگر دیکھیں تو جب ہماری روح واپس لوٹے گی تو وہاں پر پھر روح کا دھرم کام آئے گا، روح کا دین کام آئے گا. یہ جو دین، جس کلمے کو ہم نے اپنی زبان سے پڑھا ہے، ہم اپنی زبان سے، اپنے عقل سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہماری عقل تو یہیں ختم ہو جائے گی. یہ جو زبان ہماری کلمہ پڑھتی ہے یہ یہیں اس کو کیڑے کھا جائیں گے. وہاں پر جب واپس جائیں گے تو کوئی بھی مذہب ہمارے ساتھ جائے گا ہی نہیں. اس وقت روح جائے گی. اگر روح نے تیری کلمہ پڑھ لیا ہے، روح جس مذہب میں داخل ہو گئی ہے وہ وہاں پر تمہارا مذہب کاؤنٹ ہوگا. اسی لیے سیدنا امام مہدی گور شاہی نے فرمایا ہے کہ وہاں پر امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. جن کے جو قلب ہیں وہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہوں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا قدوسوں سے چمک رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اللہ سے چمک رہے ہوئے تو حضور پاک کی امت. لیکن جب امام مہدی گور شاہی کی ذات مبارک اس کائنات میں تشریف لے کے آئی تو آپ روحوں کا دین لے کے آئے، جسموں کا دین نہیں لے کے آئے. امام مہدی روحوں کا دین لے کے آئے. اگر کتاب مقدس دین الہی کو پڑھیں تو اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ دین اللہ ہے اور یہ روحوں کا دین ہے. اسی لیے جب وہ خاص جو نام ہے جس موضوع کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، الف لام را، یہاں پر وہ چیز بھی آپ کو یعنی ساتھ اس کے شامل کر لیتے ہیں کہ جب کتاب مقدس دین الہی میں یہ کہا گیا کہ جب آخری زمانے میں رب کسی ایک خاص روح کو بھیجے گا، وہ رب کا خاص نام عطا کرے گا جو قلب سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچے گا، اور روح اس نام کے ذاکر بن جائے گی، اور پھر تم دین الہی میں داخل ہوگے جب وہ رب کا نام تمہاری روح میں پہنچ جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ کوئی ناستک ہے یا آستک ہے، قلب بھی اس کے اندر موجود ہے اور روح بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں کہ آپ کوئی آستک ہیں یا ناستک ہیں، آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں یا عیسائی ہیں. قلب اور روح آپ کے سینے میں موجود ہے، اور یہ ذات مبارک قلب و روح کو اللہ کے نور سے سرفراز کرنے کے لیے اور مالا مال کرنے کے لیے بے تاب بیٹھی ہے. کوئی آئے اور اپنی روح کے اندر رب کا نام داخل کروا لے، اور جب وہ روح کے اندر رب کا نام چلا جائے گا تو اب کوئی فرق پڑتا ہی نہیں کہ آپ ناستک تھے، ہندو تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے یا عیسائی تھے. جب وہ اللہ کا نام آپ کی روح میں چلا گیا تو وہ روح اس دین میں چلی جائے گی، اور جب یوم محشر یعنی اللہ کے سامنے آپ کی روح جائے گی تو وہ روح اس نور سے چمک رہی ہوگی. یہ زبان سے یہ جو فتنے فساد کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو دین دھرم بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں یہیں رہ جائے گی. اور وہ جو مطلب ہے کہ جو خاص نام الف لام را والا ہے، وہ اس کے لیے یہ دیکھیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ قلب سے ہوتا ہوا روح تک پہنچ جائے گا. اس کا دماغ سے یا تمہارے دین سے تعلق ہی نہیں، اس کا تعلق تمہاری روح سے ہے. تو روح تو آتما تو ہر شریر کے اندر موجود ہے نا، تبھی تو ہمارا شریر جیوت ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہے. جی جاوید بھائی، تو ایکچولی کیا ہے کہ اس دور میں چاہے بہت پہلے سے ہی کچھ علماء کرام، میکسیمم علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں اللہ اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اور آپ یہاں الف لام میم اور الف لام را کا راز کھول رہے ہیں. آپ کو یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ جی، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ جو راز ہے، یہ جو حروف مقطعات ہے، قرآن میں بہت سارے حروف مقطعات ہیں. الف لام را بھی ہے، الف یعنی لام میم بھی ہے، اور ہا میم بھی ہے، کا عین صاد بھی ہے. بہت سارے حروف مقطعات ہیں. کئی لوگ ان کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں. اپنے اپنے جتنی کسی کو سمجھ آئے اس حساب سے وہ گفتگو کرتا ہے. لیکن اب یہ سوچیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس کا راز اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو موجود نہیں، لیکن یہ جو ولی بنائے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے تو ولی بنائے. اگر اللہ ان کو اپنی پہچان، اپنی ایکسیس نہیں دیتا تو ان تک یہ بات کیسے پہنچتی؟ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو یعنی ولی بناتا ہے تو ان کی حضور پاک سے، ولیوں سے، نبیوں سے، اللہ سے ان کی شرح صدر ہوتی ہے.
یعنی جب شرح صدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں یہ چیز ڈالتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر جو قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن بھی تو حضور کے قلب پر ہی نازل ہوا ہے نا، ٹھیک؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو قرآن میں اللہ نے شرط انسان کے لیے بھی یہ رکھی ہے کہ تیرا قلب جب منور ہوگا تو اس کے ذریعے اللہ تم کو ہدایت دے گا۔ یہ جو غوث پاک ہیں، یہ جو اللہ کے ولی اس دنیا میں آئے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر جب راز کھولنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے علم لدنی ان کو عطا کر دیتا ہے۔ علم لدنی کا مطلب ہی وہ ہے کہ وہ خاص علم جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص یعنی اولیاء کو اور انبیاء کو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔ جب وہ اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، اللہ سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ یہ خاص مخفی راز جو ہے وہ ان پر عریاں کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ الف لام را اور الف لام میم کا جو فیض ہے، اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ خالی الفاظ نہیں ہیں کہ بھی یہ حروف مقطعات ہے الف لام را اور آپ نے پڑھا اور اب اس کا فیض آپ کو ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے بہت ساری باطنی حکمتیں، اس کا عرفان، اس کا نور، اس کی ساری چیزیں رب سے جڑی ہوئی ہیں جو وہ سیدنا امام مہدی گور شاہی کے پاس ہیں۔ جاوید بھائی، آج کے جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ الف لام میم، الف لام را اور تمام حروف مقطعات، تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، الف لام میم الف لام را، اس طریقے سے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو پڑھیے اور آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو نیکیوں کے چکر میں لوگوں کو پڑھوا رہے ہیں اور الحمد شریف سے والناس تک پورا قرآن شریف پڑھوا رہے ہیں اور قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ثواب کے چکر میں لوگوں کو لگا کے رکھتے ہوئے۔ کیا اس امت کو ثواب کی ضرورت ہے یا تھوڑا سا اوپر اٹھ کر کے اپنے قلب کو اللہ کے نور سے منور کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قلب سلیم لے کر کے آؤ گے میدان محشر میں تو کامیابی مل جائے گی۔ تو قلب سلیم ملے گا کہاں؟ یہ تو سوال اٹھتا ہے، یہ تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ تو یہ قلب سلیم پھر ڈھونڈے گا کہاں بندہ اگر 73 فرقوں کے بیچ میں؟ حق راستہ تو مل نہیں رہا، پوری امت پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ یہ بالکل صحیح کہا ہے، ہاں یہ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، نہ ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے، اور نہ ہی مطلب ہے کہ اس سے رب تک پہنچنے کی نیت سے پڑھتا ہے، صرف نیکیوں اور ثواب کی نیت سے ہی پڑھتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، جس طرح ابھی ہم الف لام میم کو ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پر یہ لکھا ہے نا کہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت کن کو ملے گی؟ جو متقی ہیں۔ آج تک مجھے یہ کوئی مسلمان کسی مسجد کے مولوی نے آج تک اس موضوع پر یعنی کوئی خطاب یا کوئی ڈسکس کیا ہے کہ آپ پہلے متقی تو بنے تب ہدایت ہوگی؟ متقی ہوتا کیا ہے؟ آپ کے عمل صالح ہے ہی نہیں، آپ متقی بنے گے کیسے؟ تقویٰ کیسے قائم ہوگا؟ جب تک تیرے دل میں نور نہیں آئے گا تو صاحب ایمان والا مطلب صاحب ایمان نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں بنے گا، اتنی دیر تک تو متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن جب تک تو متقی نہیں، قرآن تیری ہدایت کی ذمہ داری لے ہی نہیں رہا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو یعنی ہمارے فرقے ہیں جیسے شیعہ ہیں، سنی ہیں، وابی ہیں، یہ سارے خود کو حق ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے ہی تو حوالے دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو ٹکرا کے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر ہدایت مل گئی ہوتی تو پھر جھگڑنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ یہ جھگڑ اس وجہ سے رہے ہیں کہ اوپر عربی ایک ہی لکھی ہے، نیچے جو بندہ ترجمہ کر رہا ہے شیعہ اپنے ذہن سے ترجمہ کر رہا ہے، وابی اپنے ذہن سے ترجمہ کر رہا ہے، سنی اپنے ذہن سے ترجمہ کر رہا ہے، اور آپس میں ٹکرا کے لڑ رہے ہیں اور فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ ہدایت لینے کی نیت سے مسلمان قرآن کو آج تک پڑھے ہی نہیں اور نہ وہ جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہدایت کیا ہوگی کہ جب ہم نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، وہاں سیدھا راستہ قرآن اور اللہ کا ہے ہی نہیں،
ٹھیک، وہاں پر جو سیدھا راستہ ہے وہ تو لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ، اللہ کے ولی ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ اور یہ ہمارے جو وابی ہیں وہ ان کو روکتے ہیں کہ ان کی طرف جاؤ نہ، مطلب ہے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھو مت، یہ شرک ہو جائے گا، یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب جو قرآن میں بتائی گئی ہے بات کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور پھر ہم چلتے کس پر ہیں؟ جس سے ہم منع کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور یہ غضب والے ہیں کون؟ یہ غضب والے ملئی تو ہیں، یہ مولویوں غضب والے راستے پر چل رہے ہیں، جس وجہ سے امت 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج بھی یہ اس نیکی اور ثواب کے چکر سے نکل کے ہدایت والے راستے پر آ جائیں اور قرآن سے ہدایت لینے کا ذہن بنا لیں تو الراہ ٹی وی پر ایک لمحوں میں ان کو ہدایت مل جائے گی۔ جیسے ہی الراہ ٹی وی پر آئیں گے، وہاں پر سیدنا امام مہدی گور شاہی کے توسط سے، آپ کے کرم نوازی سے، آپ کا جو قلب ہے قلب سلیم بن جائے گا۔ جب قلب سلیم بن جائے گا تو آپ کے اندر نور آ جائے گا۔ بہترین۔ تو جاوید بھائی، اگر یہ امام مہدی سرکار گور شاہی کا جو فیض ہے وہ پوری دنیا میں عام ہونا ہی ہے، ہر مذہب کے اندر، ہر دین کے اندر ان کے بارے میں الگ الگ نام سے ان کو یاد کیا گیا ہے، جیسے دا ویٹڈ مسیح کے نام سے، ٹھیک ہے، اور امام مہدی کے نام سے، اور بھگوان کلکی اوتار کے نام سے۔ تو الگ الگ دھرموں میں الگ الگ نام سے ان کو یاد کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اب جو انصاف سے وہ بھر دیں گے، وہ بھرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ود ان 2 منٹس آپ ایکسپلین کریں، وہ انصاف سے بھرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ انصاف سے بھرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دیکھو، یہ جو چیز مطلب ہے کہ پہلے صرف مسلمانوں کو عطا ہو رہی تھی وہ پوری انسانیت کے لیے کھول دیا وہ نافع، تو انصاف سے بھر دیا نا۔ کہ یعنی پہلے اگر آپ نے قلب سلیم حاصل کرنا ہے تو آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا، قرآن اور اللہ پر اس طرح سے اسلام کے طریقے سے ایمان لانا پڑے گا، تب آپ کا قلب سلیم بنے گا۔ اور جب امام مہدی غور شاہی کی ذات مبارک آ گئی تو اب کوئی نہ مذہب کی شرط ہے، نہ کوئی قوم کی شرط ہے، کوئی شرط بھی نہیں۔ آپ اپنا قلب سرکار غور شاہی کے آگے کریں اور اسی وقت آپ کا قلب سلیم ہو جائے گا، اور یہی عدل و انصاف سے بھر دینا ہے۔ اور یہ عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، یعنی حضور پاک نے کہا ہے کہ وہ میری اطرت سے ہوں گے اور وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ حضور پاک کی حدیث ہے اور یہ حق ہے اور یہ ہو رہا ہے آج۔ اور امام مہدی غور شاہی پوری دنیا کے قلب سلیم بنا رہے ہیں، اور اس سے بڑا عدل و انصاف کیا ہوگا؟ بہت اچھی بات آپ نے بتائی عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے پوری جو انسانیت ہے اس کے لیے ایک واحد ذریعہ جس کے ذریعے سے وہ اس حق کو قبول کر سکے، پہنچ سکے، اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکے، اور جب بھی اس کو جہاں بھی رہے، کسی بھی دھرم کا ہے، کسی بھی پلیس پر موجود ہو، اور وہاں سے اگر اس کو اللہ چاہیے، ایشور چاہیے، تو وہ وہاں سے پا سکے، تو اس کا کیا ذریعہ ہے؟ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی غور شاہی کی ذات مبارک کا بڑا مشہور معروف فرمان ذیشان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی پہچان اور رسائی مذہب سے نہیں، روحانیت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر جو روحانیت ہے، روحانیت کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں، خاص کر کے بہت سارے جو لوگ ہیں یہ آدھیاتمکتا کو جانتے نہیں کہ یہ آدھیاتمکتا ہوتی کیا ہے، یہ آتمک گیان ہے کیا۔ جو ہمارے اندر یہ اندریاں ہیں، مسلمان ان کو لطائف بولتے ہیں، ہندو ان کو شکتیاں اور اندریاں بولتے ہیں، ان کو منور کر کے ان کے لوک میں لے جانا، جس طرح یہ جو ہمارا
اندر مطلب ہے کہ ہردے ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کا جو سمپرک ہے وہ دیو لوک سے ہے، جہاں دیوی دیوتا رہتے ہیں، یہ جو مطلب ہے کہ جن کو ہم ملائکہ فرشتے بولتے ہیں، ہندو ان کو دیوی دیوتے بولتے ہیں، ٹھیک۔ اب مطلب ہے کہ جس طرح ایشوریہ لوک ہے، پرم لوک ہے، اور بھی جہان ہے، ہمارے اندر یہ جو اندریاں ہیں، جب ہم ان کو اللہ کے نور سے شکتی شالی کر لیتے ہیں، پاورفل کرتے ہیں، تو پھر اس سے پھر ہمارے شریر سے یہ نکل کے ان جہانوں کی سیر کرتی ہے۔ جس طرح ہمیں سپنا آتا ہے تو ہماری ایک اندری ہے، وہ نار کی شکتی سے اس عالم ناسوت میں اڑتی ہے، ٹھیک۔ اس مرتیو لوک میں جہاں جہاں وہ گھومتی ہے، وہاں کے نظارے ہم کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر اور اندریاں بھی ہیں، اور لطائف بھی ہیں، اگر وہ منور ہو جائیں تو وہ دوسرے جہانوں میں جا سکتے ہیں۔ اور ایک ہمارے مستک میں اندری ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، لیکن ان کو نور چاہیے، اور یہ اندریاں ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے ہندوؤں میں بھی جنہوں نے ان شکتیوں کو مطلب شکتی شالی کیا، وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ جنہوں نے سکھوں میں ان شکتی اندریوں کو جگایا، وہ بھی اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دیدار میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے بھی جن لطائف کو زندہ کیا، وہ اللہ تک پہنچ گئے۔ جی، تو ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ امام مہدی کا چہرہ جو ہوگا وہ چاند پر نظر آئے گا، اور ان کا جو ظہور ہوگا وہ کعبے کے اندر ہوگا۔ تو ہمارے مسلمان اور بہت سارے ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ آسمان سے اڑ کر کے سیدھے کعبے کی چھت پہ آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان سے اگر یہ پوچھ لیں کیا حضور پاک اڑ کے آئے تھے؟ حضور پاک کو اڑتے ہوئے آتے کسی نے دیکھا ہے؟ حضور پاک کو تو اڑتے ہوئے آتے تو تم نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی دنیا میں وہ رہتے بھی تھے۔ اور پھر حضور پاک کے بارے میں ہمارے جو مسلمان ہیں ان کا یہ خیال ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ آپ جو ہے وہ افضل الانبیاء ہیں، ٹھیک، امام الانبیاء ہیں۔ اتنی بڑی ذات مبارک جو ہے وہ مدینہ شریف اور مکہ شریف میں زمین کے اوپر چلتے تھے، ٹھیک۔ لوگوں نے ان کو پتھر بھی مارے، کوئی ان کے اوپر کوڑا بھی پھینکتا تھا، اور یہ ساری شان و عظمت جو ہے وہ اندر کی روحانیت سسٹم سے ہوتی ہے۔ شان و عظمت یہ نہیں ہوتی کہ جسم اڑ رہا ہے اور یہ بڑی شان ہے۔ اگر یہ شان ہوتی تو حضور پاک ایسا ہی کرتے، جہاں بھی جانا ہوتا۔ جب مکے سے حضور پاک مدینے تشریف لے جاتے تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے کیوں گئے؟ اڑ کے چلے جاتے، ایسا تو نہیں کیا نا۔ تو یہ مطلب ہے کہ مولوی جو ہے انہوں نے امام مہدی سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے اور یعنی الجھانے کے لیے ایسی باتیں کر رکھی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس نور کا طاقت و تصرف ہے، ان کے پاس یعنی حجر اسود کا خزانہ ہے، کعبے کا خزانہ ہے۔ اور پھر یہ جو بات ہے نا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بھئی امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ چاند پر چمکے گا، یہ اس لیے چمکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یونیورسل مطلب ہے کہ صوفی آرڈر لے کے آئیں گے، پوری انسانیت کو سیم ٹائم ہدایت دینی ہے۔ اب کوئی ایسی نشانی قائم کرے گے نا کہ جو ایک ہی وقت میں ساری دنیا پہچان لے۔ اگر آپ امام مہدی علیہ السلام پاکستان میں ہیں، امام مہدی علیہ السلام لندن میں ہے، تو پوری دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ ان کو نہیں پتا چل سکتا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی تدبیر کی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرشمہ قدرت دکھایا ہے کہ پوری انسانیت کی مدد کی ہے کہ تم یہ پہچان لو، اور ان کی تصویر امام مہدی کی چاند پر لگا دی ہے کہ یہ چہرہ پہچان لو۔ اور پھر دیکھیں جب سرکار نے اس چیز کو کتاب مقدس دین الہی میں نوٹ کیا تو آپ نے وہاں پر یہ لکھا کہ یہ خالی بات نہیں ہے، یہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ نشانی اللہ کی ہے تو اس سے فیض ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے اذن ذکر قلب لو، اگر آپ کا قلب نہ چلے تو کہنا، تو اعتراض کرنا۔ اور جو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حجر اسود سے ہوگا، وہ حجر اسود جو خانہ کعبے سے ہوگا، وہ حجر اسود میں امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ مبارک موجود ہے، اور اسی وجہ سے حجر اسود کی فضیلت بھی ہے، اسی وجہ سے حضور پاک کی ذات مبارک نے اس کو چوما، تمام انبیاء نے چوما، اور یہ پوری انسانیت کے اوپر اس کو جو عقیدت و محبت سے بوسہ لینے کی شرط رکھی ہے، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ وہاں امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ موجود ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے جتنے بھی ولی نبی آئے ہیں وہ ایک اسپیسیفک ایریا، ایک خطے، ایک مطلب علاقے، ایک قوم، ایک مذہب کے لیے آئے ہیں۔
امام مہدی علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جو ایک ہی ذات پوری انسانیت کو نوازنے کے لیے آئی ہے. اس لیے آپ کے جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نشانیاں ظاہر کی ہیں، وہ بھی ایسی کی ہیں کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہیں، کوئی بھی ان تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. جاوید بھائی اب فٹافٹ کوئک ون لائنر کوشچن آپ سے کریں گے، ون لائن میں آپ کو آنسر دینا ہے. جی 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 تو پہلا سوال یہ ہے کہ جتنا بھی الف لام را کا فیض اب عام ہو رہا ہے، تو لوگوں کو اگر لینا ہو تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ یوٹیوب، فیس بک پر یہ لائیو جو سپیچز ہوتی ہیں سیدی یونس الغور کی، وہ لائیو آتی ہیں. کتاب مقدس دین الہی میں سرکار گور شاہی نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے کہ امام مہدی، مسیح اور کل کی اوتار کے بارے میں کوئی بھی جانکاری چاہیے تو کس سے رابطہ کرنا ہے. وہاں پر لکھا ہے سیدی یونس الغور کا نام. اور سیدی یونس الغور کی جو ذات مبارک ہے وہ الرا ٹی وی پر روزانہ جلوہ گر ہوتے ہیں. یوٹیوب پر الرا ٹی وی چینل سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پر الرا ٹی وی چینل جو ہے اس کا پیج لائک کر لیں، اور آپ کو وہاں سے الف لام را کا فیض بھی اور یہ علم و عرفان بھی آپ کے گھر بیٹھے ہی پہنچ جائے گا. بہترین. تو اب پوری انسانیت کو اب اللہ تک پہنچنے میں، ایشور تک پہنچنے میں کسی طرح کی کوئی کٹھنائی نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے یہ چیز اب عام ہو گئی ہے. اگر اللہ کو دیکھنا ہو، ایشور کو دیکھنا ہو تو بھی کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ کسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور پانی کی سبیل لگا دیں اور لوگوں کو آواز لگائیں کہ بھئی آؤ پانی پی لو. اب کامن سینس یہاں یوز کریں تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہی لوگ آئیں گے جن کو پیاس ہوگی. اگر کوئی پانی پینا ہی نہیں چاہتا، کسی کو پیاس ہی نہیں ہے، تو وہ تو نہیں آئے گا. اسی لیے الرا ٹی وی چینل پر یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اللہ کے درشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی رب کو پانا چاہتا ہے، کوئی بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے. وہاں پر وہ ذات موجود ہے کہ جو تمہارے قلب کو، تمہاری روح کو منور کر کے تمہیں روحانی طور پر اللہ کے پاس پہنچا دیں گے. لیکن آئے گا وہی نا بھائی کہ جس کو اللہ کی طلب ہوگی. آج کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ نیکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے پیچھے کوئی بھاگ ہی نہیں رہا. اللہ کو کوئی چاہنا چاہتا ہی نہیں، اللہ کا کوئی گاہک ہی نہیں. اگر اللہ کو کوئی پانا چاہے تو یہ سیدی یونس الغور کی ذات مبارک ایک لمحے کے اندر اس کو اللہ کا دیدار کرا دے، اس کو حضور پاک تک پہنچا دے. جو بھی تمنا کوئی لے کے آئے گا ایک لمحے میں نواز دے گا. لیکن آئے گا تو وہی نہ کہ جس کے اندر رب کی پیاس ہوگی. جی تو رب کی پیاس ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی مہتوپورن ہے. اللہ تعالی سے محبت کرنے کے لیے پیاس ہونی چاہیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے پیاس ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. دنیاوی کام کے لیے تو ہم طلب کرتے ہیں، اپنا گھر بار بھی چھوڑتے ہیں، کافی ٹائم بھی نکالتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو، ایشور کو جاننا ہو تو اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے. اور خاص طور سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بدن میں درد ہو رہا ہو، سر میں درد ہو رہا ہو، گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، تو مولوی صاحب وظیفہ بتا دیتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے آپ کا کام ہو گیا، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے آپ کا کام ہو گیا. کیا قرآن شریف اور تمام یہ چیزیں وظیفوں کے لیے ہی ہے یا پھر اللہ سے گفتگو بھی ہو؟ کوئی موسیٰ بھی تو جیسا ہو کہ گفتگو کرے اللہ سے. کوئی حضور علیہ السلام کی نے دیدار کیا اللہ کا تو وہ سنت بھی تو کوئی ادا کرے، یا کوئی کرانے والا موجود ہو اللہ کے اذن سے. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا
کہ اللہ کا اذن الف لام را کا فیض کے ساتھ سیدی یونس الگوہر صاحب کے پاس موجود ہے اور سرکار امام مہدی گوہر شاہی کے پاس موجود ہے. تو اس کے ساتھ میں تمام لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جاوید بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے ان تمام الف لام میم اور الف لام را کو, اور ہم یہ چاہیں گے کہ تمام لوگ یہ ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور انڈیا ٹائم کے حساب سے 3 بجے بھور میں 3 AM to 5:30 to 6 AM ڈیلی سیدی یونس الگوہر اللہ ٹی وی پر لائیو آتے ہیں. اور جیسا جاوید بھائی نے کہا کہ اگر کسی کو فیض چاہیے, کرم چاہیے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے, اللہ کا دیدار ہو جائے, وہ جس کو بھی ملنا چاہتا ہو, گفتگو کرنا چاہتا ہو, ان کی بارگاہ میں آ جائے اور ان کا لائیو سیشن اٹینڈ کرے. اگر کسی طرح کا کوئی کویشچنس ہوتے ہیں تو وہاں پہ نیچے واٹس ایپ نمبر دیا رہتا ہے, آپ وہاں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات کو اور جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے. جی جاوید بھائی, آپ کا ایک میسج آپ کی طرف سے پوری انسانیت کو کیا دینا چاہیں گے؟ ایک میسج یہ دینا چاہیں گے پوری انسانیت کو کہ اب یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر تمہارا دل اللہ کی طلب نہیں کر رہا تو اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک, اس کا علاج یہ ہے کہ دیکھو, اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انسان کے اندر جتنے آرگن ہیں سارے آرگن اپنا اپنا کام کرتے ہیں, جیسے منہ کا کام کھانا ہے, آنکھوں کا کام دیکھنا ہے, کان کا کام سننا ہے, اسی طرح ہمارے جسم میں محبت کرنے کے لیے جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہ ہمارا دل ہے, وہ ہمارا قلب ہے. اب اگر تمہارا جو قلب ہے وہ کالا ہو گیا, اس کے اوپر زنگ پڑ گیا, جس طرح لوہا ہے اگر اس کے اوپر زنگ لگ جائے گی تو اب وہ چمبک کی طرف کشش کر ہی نہیں رہا, کھینچے گا ہی نہیں چمبک کی طرف, اس کے سامنے میگنیٹ کریں اور وہ لوہا اس کو کھینچے گا ہی نہیں. اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو ریگ مار مارتے ہیں, جتنا ریگ مار سے چمکائیں گے وہ اوپر سے ڈسٹ اترے گی اور اب وہ لوہے کی یعنی میگنیٹ کی طرف کشش کرنے لگ جائے گا. اسی طرح حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل گناہوں کی کثرت سے کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک, جب دل کالا ہو گیا تو اب اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اندر آئے گی نہیں. ٹھیک, اب تمہیں چاہیے کہ تمہیں کوئی ایسا مطلب کاریگر ملے جو تمہارے دل کو پالش کرے تاکہ کہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کشش کرنے لگ جائے, اور وہ بھی الرا ٹی وی پر ہی ملے گی. سیدی یونس الگوہر کی ذات مبارک جو ہے وہ اکمل ذات ہے, وہ روحانی ڈاکٹر ہیں کہ جو تمہارے مردہ دل کو بھی زندہ کر کے اس کے اندر جب نور جائے گا تو آپ کے اندر اللہ کی طلب آ جائے گی. اگر ابھی آپ کے دل میں اللہ کی طلب نہیں بھی تب بھی آپ الرا ٹی وی پر تشریف لے کے آئیں, اور پھر جب آپ وہاں سے سنیں گے آپ کو ذکر قلب ملے گا, وہ اللہ کا نام آپ کے دل کو صاف کرے گا اور پھر آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کے جذبات امڑ کے آ جائیں گے. اور ایک میں یہاں پر اینڈ پر یہ بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ امام جو باقر ہیں انہوں نے اپنے یعنی ان کا ایک قول ہے کہ جب الف لام را کے راز پوری دنیا میں کھل جائیں گے تو اس وقت وہ امام مہدی کا دور ہوگا, اس وقت امام مہدی ظہور کر دیں گے. تو اب الرا ٹی وی پر یعنی الرا کے راز بھی کھل گئے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کا جلوہ مبارک بھی لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک, تو یہاں پر یعنی جب ہمیں جسم کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, اسی طرح اگر روحانی بیماری ہے, ہمارا قلب مردار ہے, کوئی فیلنگ نہیں, کوئی جذبات نہیں, اس کے لیے بھی روحانی ڈاکٹر سیدی یونس الگوہر کی ذات مبارک اس دور میں موجود ہے. اس مطلب ہے کہ جو عصر حاضر ہے, عصر حاضر کے مسیح یونس الگوہر ہیں, آپ سے آئیں اور اپنے قلب کا علاج کرا لیں. جی جاوید بھائی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور ہمارے جو ویورز ہیں ان لوگوں کو بہت اچھا آپ کی گفتگو لگی, اور اس کے لیے آپ جو ہمارے ستیہ کی تلاش آج پروگرام میں آپ آئے, اس کے لیے ہم آپ کا بہت 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 شکریہ کرتے ہیں. اور
اللہ آپ کو سلامت رکھے, سرکار آپ کو سلامت رکھے. اور تمام ویورز کو گوہر حافظ, گڈ نائٹ. سعیدی کو گوہر حافظ.